अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इस्लाम के नाम पर और जिहाद के नाम पर दुनिया में जितने भी फेक ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे हमने हमास के बारे में बताया, एक इज़राइली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इज़राइल ने पैदा किया। ऐसे ही ISIS एक इज़राइली ऑर्गेनाइजेशन है। इनके अलावा भी पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे बहुत सारे मूवमेंट्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आपको नज़र आएंगे। आपको ऐसा लगता होगा ये इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, ये मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, और हो सकता है कि आप उनके लिए कभी दुआ भी करते होंगे या कभी किए होंगे। लेकिन आज हम आपको उनकी हकीकत बताने वाले हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस कौन बनाता है, क्यों बनाता है, इसके पीछे का उनका मकसद क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि देखो, आज इस्लाम जो है ना, इस्लाम वो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मज़हब है। ये अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, यानी पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 200 से 250 करोड़ के दरमियान मुसलमानों की आबादी है। यानी दुनिया की तकरीबन 25% से 30% के दरमियान की जो आबादी है वो इस्लाम मज़हब को फॉलो करती है। अमेरिका, इज़राइल और यूरोप के जो शिद्दत पसंद क्रिश्चियनिटी पे अमल करने वाले ममालिक हैं, उनको इस्लाम से क्या ख़तरा है। चलिए आज हम इसको टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो पता ये चलता है कि इस्लाम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है, कसरत के साथ में। इतनी, यानी पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, जो यंग जनरेशन है, ख़ास तौर पे जो क्रिश्चियन मुल्कों का यंग जनरेशन है, वो इस्लाम को कबूल कर रहा है। और इसके अंदर वो लोगों की जो मेहनत है, जो इस्लाम की दावत का काम करने वाले हैं पूरी दुनिया के अंदर, इसमें बहुत सारी जमातें हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारी तहरीकें हैं। वो अपने अपने एतबार से दावत की मेहनत में लगे हुए हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे मलेशिया है। मलेशिया के अंदर बाज़ाब्ता दावत व तबलीग का एक बाज़ाब्ता वहाँ मिनिस्ट्री है। वहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की दावत के लिए बाज़ाब्ता एक मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री यानी गवर्नमेंट, जो उनका सालाना बजट होता है उसमें दावत के लिए स्पेशल एक बजट पास करती है। और दावत का जो बजट पास होता है वो किस तरीके से दावत देते हैं, उन्होंने क्या किया, उनके मुल्क के अंदर खूबसूरत मस्जिदों की तामीर की। कश्ती की तरह से मस्जिद है, और पानी के बीच में मस्जिद है, और समंदर के किनारे मस्जिद है, और फूल के जैसी मस्जिद है। यानी इतने खूबसूरत डिज़ाइन दे दिए मस्जिदों को कि टूरिस्ट ख़ास तौर पे आते हैं उन मस्जिदों को देखने के लिए। जैसे ही, क्योंकि टूरिज़म के अंदर मलेशिया वर्ल्ड के उन मुल्कों में आता है जहाँ पे कसरत से टूरिस्ट सफ़र करते हैं। लाखों की तादाद में जो है हर महीने वहाँ पे लोग पहुँचते हैं, यानी करोड़ों की तादाद में हर साल वहाँ पे टूरिस्ट पहुँचते हैं। अब उनके दावत के काम करने का तरीक़ा ये होता है कि एयरपोर्ट पर ही वो उनको टूरिस्ट गाइड देते हैं, जिसमें बताते हैं कि भाई हमारे मुल्क में घूमने जैसी जगह कौन कौन सी है। अब उनमें वो मस्जिदें भी होती है, जिन मस्जिदों को उन्होंने ऐसे खूबसूरत अंदाज से बनाया हुआ होता है। ये टूरिस्ट जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे बाज़ाब्ता उन्होंने हर ज़ुबान में, अंग्रेज़ी में, स्पेनिश में, फ़्रेंच में, और बाकी जो दुनिया की बड़ी बड़ी ज़ुबानें हैं उन ज़ुबानों के अंदर बाज़ाब्ता वहाँ पे उनके लोग होते हैं। उसमें मस्तूरात भी होती है, उनमें मर्द भी होते हैं। और जैसे ही ये टूरिस्ट जाते हैं उनको मस्जिदों के अंदर तक ले जाया जाता है। अगर उनका सतर खुला हुआ है तो उनको लुंगी पहनाई जाती है, मस्तूरात है तो उसके लिए वहाँ पे जुब्बे रखे हुए हैं उन्होंने। और बाज़ाब्ता उनका जो गाइड होता है या जो फ़ीमेल गाइड होती है वो मस्जिद के अंदर तक ले जाकर, यानी अक्सर यूरोपियन जो लोग वहाँ पे आते हैं, ये मैंने मेरी आँखों से देखा हूँ, और मैंने ख़ुद जो है ये पूरे सारे कामों का जायज़ा लिया हूँ। तो इसलिए मुझे हर चीज़ अच्छी तरह से मेरे जहन में है कि उनका जो तरीक़ा होता है, जो तरतीब होती है काम करने की, वो ये कि उन टूरिस्ट में से अक्सरियत उनकी होती है जिन्होंने आज तक बचपन से सिर्फ़ इस्लाम और मुसलमानों के बारे में सुना हुआ होता है, मस्जिदों के बारे में सिर्फ सुना हुआ होता है, यानी कभी मस्जिद के अंदर गए नहीं, वो पता ही नहीं है ना, उनके मुल्कों में वैसी मस्जिदें भी नहीं हैं। अब वो इस मुल्क के अंदर जब आए और मस्जिद के अंदर तक पहुँचे
واقعی میں بھی ان لوگوں کی محنت قابل تعریف ہے۔ وہ ان کو مسجدوں کے اندر تک لے جاتے ہیں، باضابطہ قرآن کیا ہے، ممبر پہ کیا کرتے ہیں، مصلی کہاں پر ہے، اور نمازیں کیسی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے کیونکہ مسجدیں جو بنی ہوئی ہے 24 گھنٹے وہاں کوئی نہ کوئی نفل نماز وغیرہ پڑھتے رہتا ہے، تو بتاتے ہیں کہ دیکھو نفل نماز جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب وہ لوگ واپس جانے لگتے ہیں، گیٹ تک واپس آتے ہیں، ان تمام لوگوں کو، وہ جس ملک کے ہیں، جہاں کے رہنے والے ہیں، ان کو ایک ایک پمپلیٹ اسلام کی دعوت کا دیا جاتا ہے۔ ان سب لوگوں کے وہ نمبر لیے جاتے ہیں جو ان کے ملک کے ہیں، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا منسٹری ہے، یہ لوگ باضابطہ ان لوگوں کے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، ان کو فون کے ذریعے سے، ان کو ان کے ملک میں پہنچنے کے بعد کیسے پہنچے، کیا پہنچے۔ اب آپ کا اسلام کے بارے میں کوئی سوال ہے، آپ کو کچھ پوچھنا ہے، تو میں نے اس کے بارے میں وہاں تحقیقات کیا۔ میں بولا بھائی اس کا کچھ فائدہ، کچھ رزلٹ آپ کو ملتا ہے؟ اب آپ کو سن کر حیرت ہوں گی، انہوں نے بتائے کہ اکثر جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ خود ہمارے سے ربط کرتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، اشکال پوچھتے ہیں، اور اکثر لوگوں کے مائنڈ میں جو سوال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی تم نے جو اسلام بتایا ہے یہ اسلام تو کچھ اور ہے، لیکن جو IS کا اسلام ہے، جو داعش کا اسلام ہے، جو حماس کا اسلام ہے، اور ایسے ہی پوری دنیا کے اندر اسلام کے نام پہ یہ جو جہادی آرگنائزیشنز کام کرتی ہے، جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے IS والے تلوار سے سر قلم کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے پورے، اور اس کے ویڈیو بنا کے پوری دنیا میں وائرل کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ جب لوگ اس طریقے کے ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے یار یہ اسلام ایسا ہوتا ہے، یعنی اس کو اسلام کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اکثر لوگوں کا سوال یہی ہوتا ہے پھر یہ کون سا اسلام ہے؟ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف جس کی ہم نے شروعات کیے تھے۔ اب اس کے پیچھے یہ سازشیں ہوتی ہے کہ پوری دنیا کا جو برین پوری دنیا کا، یعنی یہ جو کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے، اس لیے کہ ہم صرف آج کا سوچتے ہیں، ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مشورہ کرتے تھے، پوری پلاننگ کرتے تھے۔ آپ کا ہر کام ایسے ہوتا تھا کہ چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی آپ بڑے سے بڑی پلاننگ کرتے تھے۔ لیکن ہم آج مسلمان اس سنت سے محروم ہیں، بلکہ یہ چیز کو یہود و نصارہ نے لے لیا، اور آج یہود و نصارہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آنے والے 100 سال کے بعد میں وہ ٹارگٹ لے کر وہ چلتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ اسی لیے آج جو ہم کو یہ سارے حالات نظر آ رہے ہیں مسجد اقصیٰ اور اس کے اطراف میں، یہ تو فرسٹ ورلڈ وار کے ٹائم پر ہی انہوں نے اس کا پلان بنا دیا تھا، جب خلافت عثمانیہ جرمنی کے ساتھ میں کھڑی ہو گئی تھی، اسی وقت میں کہ آنے والے 100 سال کے بعد میں وہ پورے خطے کا نقشہ کیا ہوگا اور یہ پورا علاقہ جو ہے اس کے لیے کیا میپ بنایا جائے گا۔ یہ 100 سال پہلے کا پلان تھا ان کا۔ ایسے ہی یہ جو تنظیموں کو انہوں نے کھڑا کیا، ان کا آنے والے 100 سالوں کا پلان ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام یہ جہادیوں کا مذہب ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کی یہ جو تنظیمیں ہیں، حماس اور IS اور دوسرے ایسے بہت سارے موومنٹس ہوتے ہیں، انہوں نے یہ والا اسلام دنیا کے اندر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ان کا مقصد ہے اسلام کو بدنام کرنا۔ تو اسلام کو کیسے بدنام کریں گے؟ کون سا اسلام بتائیں گے؟ وہ قرآن والا، حدیث والا اسلام تھوڑی ان کو بتانے والے ہیں۔ اسی لیے آپ غور کرو، یہ ان کی پالیسی کا حصہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب امریکہ کے پریسیڈنٹ بنے، سب سے پہلا کام اس انسان نے یہ کیا کہ یہ جو 5 مسلم ملک ہے، 5 مسلم ملک، سیریا ہے، لیبیا ہے، عراق ہے، صومالیہ ہے اور یمن ہے، یہ 5 مسلم ملکوں کے اوپر خاص طور پہ اسپیچ دے کر پابندی لگائی گئی کہ بولے یہ ریڈیکل اسلامک ٹیررزم۔ آپ سنو نا ڈونلڈ ٹرمپ کی اسپیچز، مجھے لگتا ہے آج بھی یوٹیوب پہ اویلیبل ہوں گی۔ جب بھی کبھی اس نے ان ملکوں کا نام لیا، اس کے ساتھ میں اس کا یعنی یہ جملہ فکس تھا، ریڈیکل اسلامک ٹیررزم۔ اور میں نے اس کے اوپر کچھ سبق بھی دیے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ ہمیشہ اس طرح کے جملے کیوں استعمال کرتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کا جو پالیٹکس تھا وہ یہی کہ لوگوں کو یہ میسج، امریکہ کا راشٹرپتی جب اسلام کے ساتھ ریڈیکل ٹیررزم کو جوڑ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے صرف اور صرف لوگوں کے برین واش کرنا، لوگوں کو یہ میسج دینا کہ دیکھو اسلام ہے تو اس کے ساتھ میں ریڈیکل ٹیررزم کا بھی جملہ جڑا ہوا ہے پوری دنیا میں۔ کیونکہ ایک ملک کا، امریکہ کا صدر بول رہا ہے
تو آواز پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے. یہ پالیٹکس کو ہم مسلمانوں نے سمجھنا چاہیے. اس کا مقصد صرف اور صرف پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی شبیہ خراب کرنا ہے، مسلمانوں کو کہ یعنی اسلام سے پوری دنیا کو بدظن کرنا ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ نہیں چاہتے اسلام تیزی کے ساتھ میں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ یعنی پوری دنیا تیزی کے ساتھ میں اسلام کو قبول کرے. اور میں آپ کو جو ہے نا ہوا میں فائرنگ نہیں، میں ہمیشہ بولتا ہوں ہوا میں فائرنگ نہیں، ان لاجیکل باتیں نہیں، یہ سب میرے کو آتا بھی نہیں ہے. میں لاجیکل بات کرتا ہوں، اور لاجیکل فیکٹ اور پوائنٹس یہ ہے، اگر آپ آج سے 20 سال 25 سال پہلے جا کر دیکھو گے تو فرانس کے اندر مسلمانوں کی جو آبادی تھی وہ مشکل سے 1 سے 1.5% ہوگی، آج وہ 5 سے 6% ہو چکی ہے. ایسے ہی جو دوسرے یورپ کے ملک ہے، ابھی جیسے یو کے ہے، تو میں ہمارے ایک بڑے عالم دین ہیں، ان کے سفر نامے میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے شاید 1980-85 کے پیریڈ میں یو کے کا سفر کیا تھا، وہ لندن شہر میں تھے. انہوں نے بولے پورے شہر میں پوچھتا رہا، ڈھونڈتا رہا کہ مجھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے کہیں پہ مسجد مل جائے. بولے کہیں پہ مسجد کا کوئی پتہ کس کو معلوم ہی نہیں ہے مسجد کیا ہوتی ہے. اور پھر انہوں نے جب تحقیقات کیے تو ان کو پتہ چلا کہ پورے شہر میں آفیشیل صرف ایک مسجد ہے، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جو ہے جماعت خانے وغیرہ ہوں گے، لیکن آفیشیل وہاں پہ ایک ہی مسجد تھی. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے، اس کے بعد بھی ان کا ابھی 2010 اور اس کے قریب میں سفر ہوا، تو انہوں نے بولے آج اسی ملک کا حال یہ ہے کہ وہاں پہ تقریباً 2500 سے زیادہ آفیشیل مسجدیں ہیں پورے ملک کے اندر. آپ مجھے بتائیے اس ملک کے علاوہ باقی بھی آپ دنیا کے ملک دیکھو گے، سارے ملکوں کے اندر لوگ مجھے کہتے ہیں میں چائنا کی طرفداری کرتا ہوں، چائنا کی تائید کرتا ہوں، میں چائنا کے سپورٹ میں بولتا ہوں، لیکن اس کے لیے بھی فیکٹس ہے، اور اس کا فیکٹ یہ ہے کہ اسی 80 اور 85 کے پیریڈ میں اس چائنا کے اندر بھی تقریباً صرف 15,000 مسجدیں تھیں. آج اس چائنا کے اندر 30,000 سے زیادہ آفیشیل مسجدیں جو گورنمنٹ کے ریکارڈ میں ہیں. تو پوری دنیا کے اندر کیونکہ آج کا جو زمانہ ہے میرے محترم دوستو، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور جب سے انٹرنیٹ آیا تب سے جو ہے نا یہ انقلاب آیا ہوا ہے، اور نئی باتیں لوگوں کو پہلے پتہ نہیں ہوتا تھا اسلام کیا ہے. خود امریکہ کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے تھے کہ ان کو 9/11 کے پہلے پتہ نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے، اس کے بعد ان کو اسلام پتہ چلا. لیکن اس کے بعد کیا ہو گیا، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، یہ ساری چیزیں جب آ گئی تو اب کھل کر اسلام پہ بات چیت ہونے لگی. تو کھل کر بات چیت ہونے لگی تو جو وہاں کا ینگ جنریشن ہے، جو وہاں کی نوجوان نسلیں ہیں، اسلام کی اسٹڈیز کو لے کر ان کے اندر ایک شوق بڑھنے لگا، ذوق بڑھنے لگا. اور جب ان میں شوق بڑھنے لگا، ذوق بڑھنے لگا، تو پھر آپ سوچو یہ جو باطل طاقتیں ہیں انہوں نے دیکھا کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ آنے والے 100 سال کے بعد اگر ہم نے ابھی سے بریک نہیں لگایا تو اسلام پوری دنیا کے اوپر حاوی ہو جائے گا. پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا مذہب تو ہوگا ہی ہوگا. اس کے علاوہ آج 57 ملک ہے، پتہ نہیں آنے والے 100 سال کے بعد 157 ملک ہو سکتے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہوں گی. آپ سوچو، کیا کبھی آپ نے یہ سوچے ہوں گے آج جیسے کینیڈا کے پرائم منسٹر ہے، وہ ہر بات کے اوپر مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کھل کے اسلام کی بات کرتے ہیں، عید کے موقع پر جو ہے وہ مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہیں ویڈیو بنا کر. کیا آپ نے سوچا ہے آج سے 20 سال 30 سال پہلے کیا ایسا ماحول تھا؟ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کیونکہ اسلام کی جو دعوت ہے وہ پوری دنیا میں عام ہو رہی ہے. اب اسلام کی دعوت کو بریک لگانے کے لیے، اور وہ تنظیمیں اور وہ تحریکیں جو اسلام کے تبلیغ کا کام کر رہی ہے، ان کی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے کہ وہ اگر کسی کے پاس اسلام کی دعوت لے کر پہنچے تو وہ پہلا سوال یہی کرے کہ کیا یہ IS والا اسلام ہے؟ کیا یہ حماس والا اسلام ہے؟ کیا یہ وہ جہادی آرگنائزیشنز والا اسلام ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہماری امیج بنائی ایسی. ٹرمپ نے جو 5 مسلم ملکوں کے اوپر پابندی لگائی تھی، اس کا مقصد یہی تھا. بھئی ہم کیوں لگا رہے ہیں؟ تو بولے یہ پورے ملکوں کے اندر جہادی آرگنائزیشنز ہیں، اور ان ملکوں میں جو جہادی آرگنائزیشنز ہیں ان کو کس نے پیدا کیا؟ ان کو یہودیوں نے پیدا کیا، اسرائیل نے پیدا کیا، تاکہ پوری دنیا کو وہ یہ بتا سکے کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں ایسے. آپ مجھے بتائیے، ایک دم کامن سینس کی بات ہے یہ، ایک دم کامن سینس کی بات کہ وہ جو IS کے نام پر
جو اسرائیل نے ایک آرگنائزیشن کھڑا کیا تھا، وہ اگر کسی کو سزا دے رہے ہیں، جو ان کا سزا دینے کا طریقہ تھا کہ ایک آدمی جو ہے اپنے ہاتھ کے اندر تلوار لے کے کسی کا سر قلم کر رہا ہے، اس کا باضابطہ ویڈیو بنا کر اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اور اس کو جو ہے دنیا تک پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ، دیکھو اسلام میں ایسی سزا ہے، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، ایسے ہی آپ سوچو وہ صومالیہ کے جیسے جو افریقن ملک ہے، کھانے کو نہیں ہے وہاں پر، کھانے کو نہیں ہے، کھانے کو بھوک کی وجہ سے سب سے زیادہ جو موتیں ہو رہی ہے افریقہ کے ملکوں میں، اس میں پہلے نمبر پہ صومالیہ ہے۔ اناج نہیں ہے وہاں پر، تو وہاں پہ دوسرے ملکوں سے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کھانے پینے کا سامان، اناج، پانی نہیں ہے وہاں پر لوگوں کے پاس میں۔ اور ویسے ملکوں کے اندر جو لوگ وہاں پہ جہاد کے نام پہ آرگنائزیشن بنا کے بیٹھے ہیں، جو وہاں کی جہادی تنظیمیں ہیں، آپ ان کے پاس میں ہتھیار دیکھو گے، وہ ہتھیار کا وزن اٹھائے نہیں جا رہا ہے۔ وہ جو اٹھانے والا ہے اس کا وزن ہے 35 کلو اور وہ ہتھیار کا وزن ہے 50 کلو۔ کیوں؟ پیٹ پورا اندر گیا ہوا ہے، کھانے کو اناج نہیں، پھر اتنے بڑے بڑے ہتھیار کہاں سے آئے ان کے پاس میں؟ جو 57 مسلم ملک ہے، آپ سوچو نا، لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں، یہ 57 مسلم ملک، یہ تو بزدل ہے، یہ تو ڈرپوک ہے، یہ تو ایسے ہے۔ ارے میرے بھائی، ان کے پاس میں بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں، اللہ نے ان کو عقل سلیم، وہ یہ پوری سیاست کو سمجھتے ہیں۔ اسی لیے کوئی ان کی تائید نہیں کرتا، کوئی ان کی طرفداری نہیں کرتا، کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ ان کو معلوم ہے کہ اصل مسئلہ ہے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا اور ان کے نام پر پوری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کرنا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے بعض ملکوں کے اندر داڑھی کی وجہ سے مسلمان پہ اٹیک ہو گیا، حجاب کی وجہ سے۔ یہ بہت سارے ملک جو آج حجاب پہ پابندی لگانے کی اور داڑھی پہ پابندی لگانے کی اور اذان پہ پابندی لگانے کی جو باتیں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کا فیکٹس کیا ہے؟ یہ صرف مسلمانوں کو بھڑکانے، الجھانے کے لیے ہے۔ یہ درمیان میں جو واقعات ہم کو فرانس میں ایسا ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی گئی، اس کے پیچھے کی سیاست کیا ہوتی ہے؟ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو دعوت چل رہی ہے، ایک دم خاموشی کے ساتھ میں اس دعوت پہ بریک لگایا جائے اور ان کے بارے میں دنیا کو بزن کیا جائے اور بتایا جائے کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں اور ان کی کیسی کیسی تنظیمیں کام کر رہی ہے۔ کیونکہ گورنمنٹیں پریشان ہیں، وہاں کی گورنمنٹیں پریشان ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو آنے والے 50 سال کے بعد اور 100 سال کے بعد ہمارے ملک کی اکثریت وہ مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آج میری باتیں بہت سارے لوگوں کے نہیں آ رہی ہے سمجھ میں، بالکل نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ان کے دماغ پر، ان کے ذہن پر ایک غلبہ ہے طاری، ایک جوش جذبات کا جو ہے نا، ایسا غلبہ طاری ہے ان کے ذہن پر، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں۔ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، میری دعائیں رہیں گی آپ سب لوگوں کے لیے۔ انشاءاللہ آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو 1 مہینے کے بعد، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے اور آپ خود اپنی آنکھوں سے جب ان چیزوں کا تجربہ کرو گے، آپ دعا دیں گے مجھے، دعا میرے لیے 2 رکعت نمازیں پڑھ کر دعا دیں گے، بھلے اس وقت ہم دنیا میں رہے یا نہ رہے، لیکن جب ایسے حالات، یہ پوری حقیقت جب آپ کے سامنے آشکارا ہوں گی، دعائیں دو گے آپ، دعائیں 2 رکعت پڑھ کے کہ اے اللہ، وہ بندہ بیچارہ اس وقت میں اس نے بہت کوشش کیا، بہت سمجھانے کی، تب ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن آج ہم سمجھ چکے ہیں اس پوری سیاست، پولیٹکس کو، کہ اس کے پیچھے کا مقصد صرف اور صرف اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا اور مسلمانوں کی شبیہ کہ ہر داڑھی ٹوپی والے مسلمان کو اور ہر باحجاب خاتون کو وہ شک کی نظر سے دیکھے، یہی ان کا مقصد ہے، اور پوری دنیا کا برین جو سیٹ کرنا ہے۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، اور اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ اے اللہ، پوری دنیا کے اندر یہ جتنے بھی لوگ الگ الگ اپنے اپنے حساب سے بیچارے جس بھی تحریک سے، تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگوں میں اسلام کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی بھرپور مدد و نصرت فرما، اور یہود و نصارہ کی یہ جو باطل سازشیں ہیں جو انہوں نے ہمارے نبی کے زمانے میں بھی کی، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی وہ لوگ مسلمان بول کر جو ہے شریک ہو جایا کرتے تھے،
منافقین کی شکل میں. مقصد ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ میں شریک رہو لیکن ان کو نقصان پہنچاؤ. اللہ ہم کو بصیرت عطا فرمائیں، سمجھ عطا فرمائیں. جو اس طریقے سے آج بھی یہ جو حماس، IS اور اس کے جیسی بہت ساری جو تنظیمیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے جو مسلمانوں کو کے ساتھ میں شامل ہو چکی ہے، اے اللہ تو ان کے شر اور فتنے سے اسلام کی اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.